बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक और नई वीडियो के साथ आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो में हमने ग़ज़वा उहद के बारे में तफसीली ज़िक्र किया था, जिसमें मुसलमानों को वक्ती शिकस्त उठाना पड़ी थी और कई कीमती जानें भी उस ग़ज़वा में ज़ाया हुई थीं, जिसकी वजह से दुश्मनों के अंदर एक दिलेरी पैदा हो गई थी और वो खुल कर मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल आने लगे। यही वजह थी कि ग़ज़वा उहद के बाद कई ऐसे वाक़यात पेश आए जो मुसलमानों के हक़ में बेहतर नहीं थे। ये वाक़यात ऐसे थे कि जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा हुआ। इन वाक़यात में बैर मऊना का वाक़या ज़्यादा मारूफ है। आज की वीडियो में हम इन वाक़यात का तज़किरा करेंगे और इसके साथ ग़ज़वा खंदक का तफसीली नक्शा भी आपके लिए पेश किया जाएगा। अगर आपने ग़ज़वा उहद वाली वीडियो नहीं देखी तो वो पहले अपलोड हो चुकी है, उसको ज़रूर देखिएगा। लिहाजा इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ होने को है। बस आपसे दरख्वास्त ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तक़बिल में अपलोड होने वाली हमारी मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। हम बात कर रहे थे उन हालात व वाक़यात की जो ग़ज़वा उहद के बाद पेश आए। तो चलिए मुख्तसरन इन वाक़यात का हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। रिवायात के मुताबिक ग़ज़वा उहद के बाद अज़ल और कारा कबाइल के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ इस्लाम का चर्चा है लेकिन दीन सिखाने वाला कोई नहीं। चुनाचे आप हमें दीन सिखाने और कुरान पाक पढ़ाने के लिए कुछ लोगों को भेज दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त सुनकर अपने 10 सहाबा कुराम को सैयदना आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमारात में रवाना किया। जब ये लोग रज्जीह के मकाम पर पहुँचे तो उन लोगों ने गद्दारी की और कबीला हज़ील की एक शाख बनु लहियान को उन पर चढ़ा लाए। उनके तकरीबन 100 तीर अंदोज़ों ने उन्हें एक टेले पर घेर लिया। फिर उन्हें ये अहदो पैमान दिया कि अगर वो लड़े बगैर नीचे उतर आएँ तो वो उन्हें कत्ल नहीं करेंगे। उनकी बात सुनकर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उतरने से इनकार कर दिया और अपने साथियों के साथ मिलकर जंग शुरू कर दी। इस तरह उस जंग में 7 सहाबा शहीद हो गए, 3 बाकी रह गए। कुफार ने फिर वही अहद दिया, चुनाचे वो तीनों टेले से उतर आए, मगर कुफार ने बदअहदी की और उन्हें बांध लिया। इस पर उनमें से एक ने कहा कि ये तुम लोगों की पहली बदअहदी है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। कुफार ने उन्हें कत्ल कर दिया और बाकी 2 को मक्का ले गए। मक्का ले जाकर उन दोनों को बेच दिया। ये दोनों खबीब बिन उदी और ज़ैद बिन दसना थे। सैयदना खबीब ने बदर में हारिस बिन आमिर बिन नौफल को कत्ल किया था, लिहाजा उन्हें कुछ अरसा कैद में रखकर तनईम ले जाया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। उन्होंने शहादत से पहले 2 रकात नमाज अदा की और उन पर बद्दुआ की। फिर चंद अशआर पढ़े। उनमें से 2 का तर्जमा ये है, मैं मुसलमान मारा जाऊं तो मुझे कुछ परवाह नहीं कि अल्लाह की राह में किस पहलू पर कत्ल होता हूं, और ये तो अल्लाह की ज़ात के लिए है, और अगर वो चाहे तो बूटी बूटी किए हुए आज़ा को जोड़ दे, बरकत अता कर दे। इसके बाद अबू सुफियान ने हबीब से कहा कि क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कब्जे में होते और हम उनकी गर्दन मारते और तुम अपने अहलो अयाल में होते? जवाब में उन्होंने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि मैं अपने अहलो अयाल में होता और उसके बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कांटा चुभ जाता और वो आपको तकलीफ देता। यानी मैं तो अपनी जान के बदले में उन्हें एक कांटा चुभने तक की तकलीफ देना भी गवारा नहीं करता। और फिर अचानक हारिस बिन आमिर के बेटे ने उन्हें अपने बाप के बदले में शहीद कर दिया। अब रह गए ज़ैद बिन दसना, तो उन्होंने ग़ज़वा बदर में उमैया बिन मुहद्दिस को जहन्नुम वासिल किया था। चुनाचे उन्हें उसके बेटे सफ़वान बिन उमैया ने खरीद कर शहीद कर दिया। बाज़ कुतुब में यूं है कि ये गुफ्तगू अबू सुफियान और खबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान नहीं हुई थी, बल्कि ज़ैद बिन दसना से हुई थी। सैयदना आसिम की शहादत के बाद कुरैश ने उनका सर काट कर लाने के लिए अपने कुछ लोगों को भेजा,
جب یہ لوگ ان کی نعش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کا ایک جھنڈ بھیجا۔ ان بھیڑوں نے کفار کو ان کے نزدیک بھی نہیں بھٹکنے دیا۔ دراصل سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، یہ کفار میری لاش کو نہ چھونے پائیں۔ سو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ انہی دنوں اس قسم کا واقعہ بئر معونہ پر پیش آیا۔ یہ واقعہ رجیع والے واقعے سے کہیں زیادہ المناک تھا۔ ابو برہ عامر بن مالک مدینہ منورہ اور خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ یہ ملاعب السنتہ کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کا مطلب نیزوں سے کھیلنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن دوری بھی اختیار نہ کی اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو بھیجیں گے وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کی جماعت اس کے ساتھ روانہ کر دی۔ یہ 70 کے 70 قرآن پاک کے حافظ اور قاری تھے۔ انہوں نے بئر معونہ پر پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا حرام بن ملحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر قبیلے کے سردار اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ اس نے خط پڑھنے کی بجائے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے کمر کی طرف سے نیزے کا وار کیا، نیزہ آر پار ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے گرے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے فوراً باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے بنو عامر کو آواز دی۔ وہ اس لیے نہ آئے کہ ابو برہ عامر بن مالک نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، چنانچہ اس نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم اور اس کی چند شاخوں رعل، زکوان اور اسیہ نے آ کر صحابہ کرام کا محاصرہ کیا اور سب کو شہید کر ڈالا۔ صرف کعب بن زید اور عمرو بن امیہ زمری بچ گئے۔ کعب بن زید تو زخمی تھے، ان لوگوں نے انہیں مردہ خیال کیا، چنانچہ انہیں بعد میں شہداء کے درمیان میں سے اٹھا لیا گیا۔ وہ زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہو گئے۔ عمرو بن امیہ زمری مسلم بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پڑاؤ کی جگہ پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو بھانپ گئے کہ کوئی سانحہ ہو گیا ہے۔ فوراً وہاں پہنچے۔ حالات دیکھ کر مسلم بن عقبہ نے ان دشمنوں سے لڑ کر شہید ہونے کا فیصلہ کیا، چنانچہ وہ ان سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ عامر بن امیہ کو قید کر لیا گیا۔ جب عامر بن طفیل کو بتایا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر انہیں اپنی ماں کی طرف سے آزاد کر دیا۔ اس کی ماں نے ایک گردن آزاد کرنے کی منت مانی تھی۔ عامر بن امیہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے۔ عامر بن امیہ نے انہیں دشمن کے آدمی خیال کیا اور قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عہد موجود تھا۔ چنانچہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے اور اس واقعے کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے 2 ایسے آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے دینا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ رجیع اور بئر معونہ سے بہت رنج پہنچا۔ یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی سفر المظفر 4 ہجری میں پیش آئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں حادثوں کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات ہی پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قاتلوں پر 30 دن تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا، ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم ترک کر دیا۔ عمرو بن امیہ زمری نے جب واپس آ کر بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ بنو نذیر کے پاس
تشریف لے گئے تاکہ معاہدے کے مطابق دونوں مقتولین کی دیت میں مدد کریں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ادھر یہود جمع ہو گئے، ان پر شیطان سوار تھا۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور کہا کہ ہم میں سے کون ہے جو اس بھاری پتھر کو اوپر لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر گرا دے۔ اس پر ایک بدبخت ترین یہودی عمرو بن جحش اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ پھر اس نے پتھر اٹھایا اور اسے اوپر کی طرف لے چلا۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ منورہ چلے آئے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آ ملے۔ آپ نے انہیں سازش سے آگاہ فرما دیا۔ اس واقعے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا۔ ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو پیغام دیا کہ تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے۔ اس کے بعد جو یہاں نظر آیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر یہودیوں نے وہاں سے چلنے کی تیاری شروع کر دی، لیکن اسی دوران میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے انہیں کہلا بھیجا کہ ڈٹ جاؤ اور یہاں سے نکلنے سے انکار کر دو۔ میرے ساتھ 2000 جنگجو ہیں، وہ تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اس کا پیغام سن کر یہود نے اپنے اندر قوت اور مضبوطی محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی مل کر کہا اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا انتظام سیدنا ابن ام مکتوم کو سونپا اور جھنڈا مولا علی علیہ السلام کے حوالے کر کے بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے بھی اپنے قلعوں اور گڑھوں میں پناہ لے لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاٹ ڈالنے اور جلانے کا حکم دیا۔ اس عمل سے یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ چنانچہ 6 دن کے بعد یا ایک دوسری روایت کے مطابق 15 دنوں کے بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے۔ منافقین کے سردار اور ان کے حریفوں نے بھی وعدہ خلافی کی اور ان کی مدد کو نہ آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ ہتھیاروں کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں، چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، یہاں تک کہ دروازے، کھڑکیاں، کھونٹیاں اور چھتوں کی کھڑکیاں تک لے گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حشر کی آیت نمبر 2 میں اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، بس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ دوستو یاد رہے کہ جلاوطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا۔ ان کا ایک چھوٹا سا گروہ ملک شام میں جا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زمین مہاجرین اور اولین میں تقسیم کروا دی۔ صرف 2 انصاری صحابہ ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو ان کی تنگ دستی کے سبب ان میں سے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کے سال بھر کا خرچ نکالتے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ بچتا اسے جہاد کی تیاری اور ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری میں صرف فرما دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس سے 300 تلواریں بھی پائیں۔ ابو سفیان نے احد میں اعلان کیا تھا کہ اگلے سال جنگ ہوگی، چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کے اعلان کے مطابق بدر کا رخ کیا۔ وہاں ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا مولا علی علیہ السلام کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا انتظام امام عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں سونپا تھا۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا، جس میں 50 سوار تھے۔ مرا الزہران پہنچ کر مجنہ نام کے چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع ہی سے ان پر رعب طاری تھا۔ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ بالآخر یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جنگ اس وقت مناسب ہوتی ہے جب شادابی ہو اور ہریالی ہو، تاکہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ اس پر پورا لشکر بغیر کسی مخالفت کے واپس چلا گیا۔ مسلمانوں کو جب ان کے واپس ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت فروخت کیا، خوب نفع کمایا اور اس شان سے واپس لوٹے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع ملا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری کو ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔ بنو نذیر مدینہ منورہ سے نکلنے کو تو نکل گئے تھے، مگر خیبر پہنچ کر انہوں نے اپنی سازشوں کا جال سارے عرب میں پھیلا دیا تھا۔ ان کے رئیسوں نے مکے جا کر قریش کو آمادہ کیا۔ قبیلہ غطفان کو خیبر کی آدھی پیداوار کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ بنی اسد ان کے حریف تھے، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب ملا کر 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی چڑھائی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے 3 اطراف میں دشوار گداز پہاڑ ہیں، مکانات اور کھجوروں کے گھنے باغات ہیں جو پناہ کا کام دیتے ہیں۔ صرف شمالی سمت کھلی ہے، اگر وہاں خندق کھودی جائے تو شہر پر حملہ روکا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرف حرا شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا جو کم و بیش 1 میل ہے۔ وہاں خندق کھود کر دونوں دروں کو ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا اور خود بھی خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کیں، بالخصوص سردی اور بھوک کی شدت۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر 1 پتھر بندھے دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھلا دیے۔ خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے۔ اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے جو پیسے، پھر خفیہ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند صحابہ سمیت دعوت دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 تھی، چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی۔ اس طرح سیدنا برا کے ساتھیوں کا ایک سخت چٹان سے سامنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے 1 ضرب لگائی تو اس کا ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی۔ پھر تیسری ضرب لگائی
اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 کا لشکر لے کر آئے۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے سوار اور 1000 اونٹ تھے۔ ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر دنگ رہ گیا، چنانچہ انہیں مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کرنا پڑا۔ ادھر 3000 مسلمان پوری طرح ہوشیار تھے اور خندق کی نگرانی کر رہے تھے۔ دونوں اطراف سے تیر اندازی شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی۔ ایک روز مشرکین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت نے ایک تنگ مقام سے خندق عبور کر لی۔ ان لوگوں میں عامر بن عبد ود، عکرمہ بن ابو جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ شامل تھے۔ ان کے گھوڑے اندر داخل ہو کر چکر کاٹنے لگے۔ ایسے میں مولا علی علیہ السلام چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق عبور کی تھی اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح انہوں نے ان لوگوں کا واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمرو بن عبد ود نے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ وہ بہت بہادر اور ظالم تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے کوئی بات کہہ کر اسے بھڑکا دیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اب دونوں نے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر وار کیے۔ آخر سیدنا علی علیہ السلام نے اسے ایک کاری ضرب لگائی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ باقی مشرک بچ نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھاگتے وقت ان کی بدحواسی کا عالم یہ تھا کہ عکرمہ اپنا نیزہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا جسے مسلمانوں نے وہیں پر پورا کر دیا۔ اب مشرکین نے تیر اندازی شروع کر دی۔ تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے۔ مسلمان عورتیں ایک قلعے میں محفوظ تھیں۔ وہ قلعہ بنو قریظہ کے پاس تھا۔ بنو قریظہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان حملے کی زد میں ہیں، ادھر میدان خالی ہے، تو قلعے پر قبضے کی نیت سے آگے بڑھے۔ ایک یہودی تو پھاٹک کے پاس پہنچ گیا۔ عورتوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور ان کے ارادے کو بھانپ لیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھیں اور ان پر حملہ کر دیا۔ آن کی آن میں وہ ڈھیر ہو گیا اور انہوں نے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا۔ اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریظہ کے لوگ یہ سمجھے کہ قلعے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے، اس لیے آگے بڑھنے سے رک گئے اور واپس پلٹ گئے۔ یاد رہے کہ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ مشرکین نے تقریباً 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محاصرہ شوال میں شروع ہوا اور ذیقعد میں ختم ہوا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے وہ بدھ کا دن تھا اور ذیقعد ختم ہونے میں 7 دن باقی تھے۔ اس جنگ میں دونوں اطراف کے بہت کم لوگ مارے گئے، یعنی 10 مشرکین اور 7 مسلمان۔ ان میں سے ایک تیر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ قریش کی جنگ اگر باقی ہے تو انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ البتہ دعا میں یہ بھی کہا کہ اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ خندق کی لڑائی دراصل جان اور مال کے نقصان کی نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ اعصاب کی تھی۔ اس میں کوئی خون ریزی معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کو جو مدینہ منورہ میں نشوونما پا رہی تھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ کیا، عرب کی کوئی بھی طاقت انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اس خیال کی یہ وجہ تھی کہ خندق میں مشرکین بڑی طاقت، بھاری ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے۔ اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب سے واپسی پر فرمایا کہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آ کر ابھی کپڑے اتار کر حضرت ام سلمہ کے گھر میں غسل کر کے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دے کر بولے کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں
ان قلوں میں زلزلہ برپا کر دوں گا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کروا دی کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت کرتا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرے گا، اور یوں غزوہ خندق کے فوراً بعد ہی غزوہ بنو قریظہ کی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ غزوہ بنو قریظہ کی تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ اس بارے میں آپ کی کوئی رائے، کوئی تجویز ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ البتہ آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جانے سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں تو ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ فی امان اللہ۔